सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से एक अहम इकदाम लेते हुए पी का तरमीमी एक्ट पेश कर दिया है। फेक न्यूज़ के पब्लिश होने पर अब 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन अमल दरामद किस हद तक होगा इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात में एक पेशरफ्त हुई है और ये कि इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए। उनका कहना है कि हुकूमत को वक्त दिया था जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, लेकिन हमारे मुतालबात पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दी। अब वो तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे, यानी एक नया अपोजिशन अलाइंस बनने जा रहा है। इन साइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए दहशत है मेरी बहन की, जब वो आया तो पॉज आया। देखिए सना मिर्ज़ा साहिबा जब आपने कहने की हुई तो फिर आपने गल्प लिया। कल इनकी गैर मौजूदगी है। अच्छा सही है, कल वो ना बिल्कुल फ्लो में अच्छा, आप ही नहीं वो अब देखिए आप छुट्टी ना करिएगा, असल में छाए हुए होते हैं ना, इस वजह से कल छुट्टी ना करिएगा। अच्छा सही। हसन साहब कैसे देखते हैं इस नई डेवलपमेंट को? कि खान साहब वाले पूछ रही हैं या खान साहब वाली बात जो है, देखिए ना, इमरान खान साहब को मामूली आदमी थोड़ी है, अडियाला के चांसलर हैं। और ना सिर्फ अडियाला के चांसलर हैं, वो ये उस ओहदे तक किस तरह पहुंचे, वो जल्दी में नहीं लिया डिसीजन, नहीं इस ओहदे तक किस तरह पहुंचे। सवाल आप देखें ना, आपने सवाल कर लिया, जवाब मुझे देने दें। वो अडियाला के चांसलर बने हैं क्योंकि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से 14 साल की सजा हुई है उनको, और फिर एक नाअहली उनको मिल चुकी है। पहले भी नाअहल थे और मजीद नाअहलियों के बाद इमरान खान साहब अडियाला के चांसलर के मनसब पर फायज हैं और कोई उनके इस मनसब को खतरा नहीं है, तो लिहाजा उनको फिर मुज़ाकरात से क्या लेना है। जब वो अडियाला उनको पता है कि 14 साल मुझे सजा हो चुकी है और मुझे इन मुज़ाकरात से क्या हासिल हो सकता है, अब तो उनका वो मैटर जो है वो बिफोर कोर्ट है। लिहाजा इसके अलावा उनके जहन में ये ख्वाहिश थी कि जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब वो अपना जो है मनसब संभाल लेंगे, उसके बाद भी इन्होंने उस टाइम तक टाइम गेन करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम टाइम गेन कर लें, उसके बाद हम अपनी सियासत करेंगे जो उन्होंने करने का मंसूबा बनाया था। और काफ़ी दिन पहले, कुछ 10-15 दिन पहले, मैंने इसी आज़ाद कास्ट के अंदर ये बात वाज़ेह बता दी थी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर एक अटैक करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दुनिया के सामने अपनी जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है इनका इजहार करेगी, वावेला करेगी, जो कि हकीकत के बरक्स होगी, यानी झूठा प्रोपेगेंडा होगा। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक्टिवेट करके पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। लेकिन मैंने कहा जी कि इससे हासिल कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर 15-20 दिन पहले मैं कह रहा था कि ये मंसूबा अगर मेरे इल्म तक आ चुका है तो फिर ये रियासत के भी इल्म में होगा, ये मैंने इजहार किया था उनके अंदाजे का, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके इल्म में है या नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने विसल ब्लो कर दी थी और बहुत दिन पहले कर दी थी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर एक कमेटी को नोटिफाई किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें असद कैसर साहब सर फहरिस्त हैं। उन्होंने जो है इस हवाले से दुनिया में खतूत लिखने हैं या कम्युनिकेशन करनी है। अभी इमरान खान साहब जिनको मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं, ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मुझे पहले से मालूम था, दुनिया को मालूम था कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कर दिए, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि 28 जनवरी को हम इन रिटर्न उनके मुतालबात का जवाब देंगे, और ये जो नया अपोजिशन अलायंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे मेरा ख्याल ये है कि जो पिछला अपोजिशन अलायंस था उसकी भी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। महमूद अज़ीज़ साहब को टास्क दिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो भी लीड करने की पोजीशन में आ नहीं सके, क्योंकि उनको भी पता था कि वो जो भी डिसीजन होता है, खान साहब कभी भी उस डिसीजन को उठा के बाहर फेंक देंगे और अपनी एक रेट कायम करने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो करें। दूसरी बात ये कि ये जो आपने बात की कि मुज़ाकरात अचानक ख़त्म हो देना, तो मेरा ख्याल ये कि हसन भाई की तरह बहुत से लोगों की राय थी कि इस मुज़ाकरात का वैसे नतीजा कोई नहीं निकलना, दोनों तरफ से इंगेजमेंट होनी है। लेकिन हो सकता है कि ये भी इसकी बड़ी वजह हो कि जब गवर्नमेंट ने एक तरीके से ये चीज़ आपके मार्केट में ये मतलब फ्लोट कर दी कि उन्होंने कमीशन नहीं बनाने, खासतौर पर 9 मई के हवाले से, तो इनको एक क्लियर आंसर तो मिल गया। लेकिन इस खबर के आने से पहले तक ये लग रहा था कि शायद बात हो सकती है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक कोई मुतालबा भी मान ले तो बातचीत जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब समझ नहीं आ रहा कि एक ही पार्टी के अंदर कुछ सेन जो शख्सियात हैं वो कोई और बात कर रही हैं, कुछ जो हाइपर एक्टिव शख्सियात कहना चाहिए ज़्यादा बेहतर है वो कुछ और बात कर रही हैं, जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग, मतलब एक ही पार्टी अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद हो सकता है वक्ती
یہ خان صاحب کا بیان ہو لیکن کل وہ یہ کہیں کہ نہیں مجھے صحیح بریف نہیں کیا گیا تھا, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ چلو, کیونکہ ابھی لاسٹ مومنٹ تک جو کل تک کی بات تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ چاہے جو بھی سزا آئے, مجھے فیصلہ جو بھی آئے 190 ملین پاؤنڈ کا, لیکن مجھے جو ہے ڈائلاگ کو کنٹینیو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک اس کے اوپر تھوڑے دن اور 30 تاریخ تک ہولڈ کر لینا چاہیے جب تک گورنمنٹ جو ہے اپنا ریٹن آنسر دے دے. جی نوٹیفیکیشن آف دا ہیومن رائٹس کمیٹی یہ 17 جنوری کو نوٹیفائی کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب اس کے چیئرمین ہیں, روف حسن صاحب, سلمان, مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کمل شوذب, بریگیڈیئر مصدق عباسی, ایڈوکیٹ علی پلہ, ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا, عالیہ حمزہ, قاسم خان سوری, دیکھیں بیٹھے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ, اب زلفی بخاری یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, اچھا عاطف خان یو ایس اے میں بیٹھا ہوا ہے, جو سلمان کو آسٹریلیا کا بندہ ہے. تو یہ پوری دنیا میں انہوں نے شو ڈالنا ہے, یہ ان کا آبجیکٹو تو یہی ہے. بٹ ہونا کیا ہے, نہ صرف یہ کرنا ہے بلکہ اسلام آباد کے اوپر یہ حملہ ور ہوں گے. انہوں نے ایک اور حملہ کرنا ہے اسلام آباد کے اوپر. یہ آبجیکٹو یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بیسیکلی انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے. پھر ہونا کیا ہے, ہونا وہی ہے کہ دوبارہ آئیں گے, مار کھائیں گے, کارکنان کو گرفتار کرائیں گے. پہلے کبھی ایمبولینس چھوڑ جاتے ہیں, کبھی لیکن آپ کو لگتا ہے کارکنان اس بار نکلیں گے ہر دفعہ؟ تو کیونکہ سی ایم صاحب اور بشرا بیگم بھی بھاگ گئی تھی پچھلی بار. جی بشرا بیگم بھاگی تھی, اور یہ بات بھی یہ سننا نہیں چاہتے کہ بشرا بیگم بھاگی, علی مین بھاگے. بھائی بھاگے, سر دنیا نے دیکھا. اچھا کبھی کہتے ہیں جی گولیاں چل گئیں, کبھی کہتے ہیں جی کہ میں وہاں سے نکل گیا چائے پینے کے لیے کے پی ہاؤس جاتا ہوں, وہاں سے غائب ہو جاتا ہوں. تو یہ علی مین کو قربانی کا بلی کا بکرا بناتے ہیں. علی مین بھی بہت شانہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں کیوں اکیلا, یہ دیکھیں نا, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, بیرسٹر گور صاحب ہو گئے, عمر ایوب صاحب ہو گئے, اسد قیصر صاحب ہو گئے, ان میں سے کوئی بھی اسلام آباد ڈی چوک نہیں پہنچتا. ہاں یہ لوگ نہیں ہوتے, یہ تو نظر ہی نہیں آئے تھے. یہاں تو دور کی بات ہے. ثنا میری بہن آپ یہ بتائیں, کیا پنڈی اسلام آباد سے لوگ نکلتے ہیں؟ نہیں نکلے. اچھا کیا پنجاب کی قیادت نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی نا. وہ صرف بلی کا بکرا بناتے ہیں, اور وہ حکومتی وسائل استعمال کر کے سرکاری ملازمین کو کبھی کس کو لے کر آ جاتا ہے, اور ٹی ٹی پی کو لے آتے ہیں. ٹی ٹی پی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک انہوں نے چند سو لوگ رکھے ہوئے ہیں, کوئی 1000 کے قریب بندہ ہے, وہ بندہ وہاں سے ان کو یہ اون پیمنٹ لے آتے ہیں. پھر وہ آئس انہوں نے پی ہوئی ہوتی ہے, نشے کی ہوتے ہیں, پھر وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ زومبیز کی طرح آتے ہیں. وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, چلتے بھی رہتے ہیں, تھکتے بھی نہیں ہیں. انہیں کو استعمال کرتے ہیں. صرف ایک وہی جو لوگ ہیں جو کہ آتے ہیں ٹی ٹی پی والے, اور پھر آ کر وہ کس کے انڈر آتے ہیں, ہیومن شیلڈ کے اندر, کہ وہاں پر آگے جناب ہمارے پولیس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان آرمڈ ہوتے ہیں, وہ آرمڈ ہوتے ہیں. اور پھر گولی چلتی ہے, اور گولی چلا کر جب پولیس والوں کو گولیاں لگتی ہیں تو کہتے ہیں گولی کیوں چلائی. نہیں لیکن حسن بھائی دوسرا 26 نمبر افورڈ کر سکتے ہیں یہ لوگ. 20 سے اوپر پولیس والے زخمی تھے, جن کو بلٹ وونڈز آئے ہیں. تو گولی کس نے چلائی؟ تو سوال پوچھتا ہوں نا میں ان سے, گولی کس نے چلائی؟ پولیس والوں کو گولیاں کس نے ماری؟ کیا پولیس والے خود اپنے آپ کو گولیاں مارے تھے؟ نو, یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. پھر جب لائٹس آف ہوئی تو پھر وہاں سے بھاگے یہ, کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ فوج بھی کھڑی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اساسینیٹ کر دیں. نہیں دوبارہ آپ کو خیال میں یہ پورا فیز ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی فیس کرے گی؟ میں تو اس بات عمران خان صاحب کی ہدایت ہے, ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں, مار کھاتے ہیں, مرتے ہیں یا مارتے ہیں. نہیں لیکن لاسٹ ٹائم بھی جو ان کی اپنی لیڈرشپ تھی وہ لوگ تو آئی نہیں تھے نا. آپ جس طرح کئی لوگوں کا آپ نے نام لیا, ان کو تو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہی نہیں, وہ تو پہنچے ہی نہیں. نہ بیرسٹر گوہر صاحب, نہ یہ مروت صاحب, ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آئے یہ لوگ. آپ وہ بات کر رہی ہیں, آپ شعیب شاہین صاحب جو اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ٹاک شوز میں بات کر رہے ہوتے ہیں شام کے ٹائم, اور کارکنوں کو یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑا ہوتا ہے. یہ تو بیسیکلی اپنے کارکنان کو جس طرح ابیوز کرتی ہے پی ٹی آئی, چند کارکنان کو, زیادہ تو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اب بھی کارکن بھی کافی مایوس ہو چکا ہے, اور اب ان کے لیے نکلنا اس کا مشکل دکھائی دے رہا ہے مجھے. ہاں علی امین گنڈاپور کے ساتھ اب تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ لاسٹ ٹائم ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پیدا ہو گیا کافی. جی علی امین گنڈاپور صاحب اگر آئے نا تو ان کو میرے خیال سے کارکنان اپنے ہزار میں رکھیں گے, پھر ان کو نکلنے نہیں دیں گے. تو پچھلی بار بھی باتھ روم نہیں جانے دے رہے تھے. تو یہ ایسے ہی صورتحال ہے. تو بس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن ان کا ارادہ ہے جی یہ کریں گے, یہ اسلام آباد آئیں گے, انہوں نے اسلام آباد آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے جو پیکا ترمیمی ایکٹ پیش کر دیا ہے, یعنی فیک نیوز اگر فلوٹ ہوتی ہے تو 3 سال آپ کو قید ہوگی, 20 لاکھ جرمانہ ہوگا, تو یہ دیکھیں اس ایکٹ کے تحت جو ہے نا ایک بیسیکلی سوشل میڈیا کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے, جس کے میں 9 ممبران ہوں گے, اور اس میں جو پرماننٹ ممبرز ہیں یا ایکس افیشیو ممبرز جن کو کہتے ہیں, وہ سیکرٹری داخلہ ہیں, چیئرمین پیمرا ہیں, چیئرمین پی ٹی اے ہیں,
اور اس میں ایک لائر رکھنا ہے انہوں نے, ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا, ایک اس میں جرنلسٹ ہوگا. تو بیسیکلی ایک 2 رکنی یہ جو ہے وہ کمیٹی بنے گی جو کہ تعین کرے گی کہ جو نیوز ہے وہ فیک نیوز ہے اور یہ پروپیگنڈا نیوز ہے, اور اس کا آبجیکٹو جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا. پھر اس کو اس کے علاوہ سے ایک لمبا پلان ہے. دیکھیں یہ اتھارٹی بن جائے, لا بنا کر اس کو انفورس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بننا چاہیے جی. اچھا پنجاب میں بھی اسی نوعیت کا بنا تھا غالباً, جس کے اوپر بڑے ریزسٹنس پیدا ہوئی, وہ ریزسٹنس ہو گئی تھی, کافی زیادہ جو ہے وہ برا بنایا تھا. تو یہ چیزیں میرے خیال کے مطابق چیلنج ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے. دیکھیں اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو پڑی ہیں. دیکھیں پی ایف یو جے بھی کبھی آواز اٹھائے گا, کبھی کون کرے گا, لیکن میں معذرت کے ساتھ پی ایف یو جے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پورٹل بنانا تھا, جو صحافیوں کو ہراس کرنے کے حوالے سے یا ان کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے, جس میں میں اور طلعت حسین صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے, تو وہ جو پورٹل بنانا تھا جس میں اس کا ایک مطلب جو معاونت درکار تھی پی ایف یو جے کو, وہ تو پی آئی ڈی دے رہا تھا ان کو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پورٹل ابھی تک نہیں بنا؟ دیکھیں نا, اب پی ایف یو جے خود کرنے والا کام کرے نا, اور جو کام ہو رہا ہو اس میں رکاوٹ بنے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہمیں بھی بینگ اے جرنلسٹ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جو فیک نیوز پھیلاتا ہے, جو پروپیگنڈا کرتا ہے, جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, اس بندے کو وہ ہمیں اپنی کمیونٹی سے نکالنا ہوگا. ہمیں مارک کر کے بتانا ہوگا یہ کالی بھیڑ ہے. دیکھیں میں اگر سچی خبر دیتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے اگر غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر, تو غلطی ہوگی اور غلط خبر ہوگی تو میں اس پر معافی مانگ لوں تو بات ختم ہے. لیکن اب حسن بھائی اتنا ڈائلیوشن ہو گیا میرا خیال میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیراشوٹ سے اترے ہوئے جرنلسٹ بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پلانٹڈ ہوتے ہیں بہت. اب تو مطلب ایسا کرائٹیریا ہو گیا کہ آپ کسی کو تفریق کر ہی نہیں سکتے. اور دوسرا جو فیک نیوز والی آپ نے بات کی ہے, میرا خیال یہ کہ اس میں تھوڑا سا قصور ہم صحافیوں کا بھی ہے یا اینکرز کا بھی ہے. اوور آل اگر بات کریں, آپ کو کوئی بھی چیز فارورڈ ہوتی ہے آپ پوسٹ کر دیتے ہیں, اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تماشا چل رہا تھا کہ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی ایلیگیشن لگا دیتے. تو میرا خیال یہ کہ یہ آلریڈی بڑا بی لیٹڈ قسم کی لیجسلیشن ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس کیوں نہیں بلڈ اپ کر سکی میرا خیال ہے گورنمنٹ. جب یہ پنجاب میں بھی لایا گیا تھا تو ہم نے کوئی بھی کیس نہیں دیکھا جس کے اوپر کارروائی کی گئی ہو. ہم نے کبھی بھی کنسنسس پر ڈیولپ نہیں ہوگا. اگر حکومت نے کوشش کی ان پر اتفاق رائے قائم کرنے کی, جرنلسٹ کو شامل کیا ہوا ہے نا کمیٹی کے اندر, تو جرنلسٹ جو ہے بیچ میں اپنی ان پٹ دے گا نا, کوئی ایسا کریڈیبل نام ہو جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جاوید جبار صاحب ہیں. اور بیسیکلی اس کی جو اتھارٹی ہے اس کے 5 دفاتر ہوں گے. ایک جو مرکزی ہے وہ اسلام آباد میں, پھر ہر صوبے کے دارالحکومت کے اندر یعنی ایون کے پی کے اندر بھی یہ قائم ہوگا اس کا دفتر. تو میرے خیال کے مطابق یہ تو وہ چیز تھی جس کے اوپر آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ سی ایم کے پی کے بھی اتفاق کر کے گئے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جو مس یوز ہے اور اس کی روک تھام ضروری ہے. دیکھیں آج ہمارے بہت سے لوگوں کو یو اے ای کے ویزے نہیں ملتے, شکریہ اس فیک نیوز کا اور جھوٹے پروپیگنڈے کا اور سوشل میڈیا کا. پھر اسی طرح وہ جو کرغزستان تھا جہاں پر وہ ہماری پاکستانی لڑکیوں کی ریپ کی جو ہے خبریں پھیلائی جا رہی تھی, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر وہاں پر میڈیسن کی اسٹوڈنٹس تھی, تو وہ ایسی ظلم ڈھائے کہ جو فیملی تھی جن کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ہماری بیٹیوں کا ریپ ہو گیا ہے. لیکن جب وہاں سے فلائٹ سٹارٹ ہوئی, جب وہ گھر آئیں تو خیریت تھی. پھر بعد میں پتہ لگا کہ ایک پاکستانی خاتون کا بھی الحمدللہ ریپ شیپ نہیں ہوا تھا. بالکل, وہ کچھ لوگوں کو مار ضرور پڑی تھی, 2-4 پاکستانی زخمی ہوئے تھے. اس کو چھوڑے جو برطانیہ میں جو کچھ ہوا وہ ایک جھوٹی خبر جو اس پہ پوسٹ کی گئی ویب سائٹ کے اوپر, اور اس کے بعد جتنا دنگا فساد برطانیہ میں ہو وہ بھی ہم کو یاد ہے نا, جس کے اوپر پوری کارروائی ہوئی تھی. مطلب فیک نیوز کا ایک تماشا ہے جو پورا ہو رہا تھا. پھر انہوں نے 6 گھنٹے میں 24 آورس اپنی عدالتیں چلائی رکھی, 6 گھنٹے میں ٹرائل کمپلیٹ کیا اور سزائیں سنا دی. اور وہاں پر ایون انڈر ایج لیس دین 18 کو بھی سزا سنائی گئی ہے. گھروں کے دروازے توڑ کر اندر گئے ہیں. تو کیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ کیا وہ جو کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا پامال نہیں کیا انہوں نے؟ کیا نا. لیکن اپنے ملک میں ایک دفعہ ایسی مثال قائم کر دی کہ دوبارہ کوئی اس کی طرف منہ نہیں کرے گا. وہ حرکت جو ہے نا ہیٹریٹ یا بیسیکلی کیا اسے کہتے ہیں ریسزم, اس کو فروغ نہیں دے گا. اور ایسا اس کو فروغ دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. پھر بالتھم اسٹو کے اندر مجھے بتایا گیا کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں گورے نکل آئے کہ جناب آپ نے جو ادر ریسز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہم نہیں کرنے دیں گے. تو پھر قومیں اس طرح بنتی ہیں. تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے فیک نیوز کے خلاف بحیثیت قوم. مجھے آپ کو, ہم جرنلسٹ کمیونٹی کو ہم کہیں کہ نو, ہمیں یہ الاؤ نہیں کریں گے. اچھا میرا ایک ہی سوال ہے یہاں پر اس ایکٹ کو لے کر کہ میڈیا آؤٹ لیٹس اور جو انڈیویجول کیپیسٹی میں اس طرح کی خبریں گے ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی, لیکن ہم سب یہ بھی تو جانتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بھی
میڈیا ونگز ہیں, سیلز ہیں, وہاں سے بھی ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا, اس کے خلاف بھی کچھ کیا جائے گا؟ اچھا, یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ میرا خیال یہ تو سب سے پہلے ایک ہی جماعت نے شروع کیا تھا, باقی سب تو ابھی اس ریس میں بہت پیچھے ہیں, پیچھے لگنے والا کام. اور ایگزیکٹلی, میں تو مہران سے بھی ان کو نیچے سمجھتی ہوں, مطلب فراری کا مقابلہ نہیں کرنا, انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. تو آئی تھنک ہونا ضرور چاہیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پہلے کریک ڈاؤن مطلب نزلہ صحافیوں پہ گرا ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں زیادتی ہے. پہلے آپ کو ایک جنرل پلیٹ فارم کرنا چاہیے اور اس میں اکراس دا بورڈ کاروائی ہونی چاہیے کہ اگر کسی جماعت یا کسی بھی اکاؤنٹ سے کوئی چیز مس لیڈ کرنے کی یا کوئی مس انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کے خلاف اس کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ آخر یہ کون سا اکاؤنٹ ہے, کس کا اکاؤنٹ ہے, اور یہ جینوئن ہے یا فیک ہے. کیونکہ اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کئی اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں جن پہ بلو ٹک ہوتا ہے یا سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز وہ بھی اوریجنل نہیں ہوتے. تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس کا صرف سارا نزلہ جو ہے وہ جرنلسٹوں کے اوپر نہیں گرنا چاہیے. جی جی, اس میں جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی اتھارٹی کے ساتھ, اور وہ تو اب اس اسٹیج پہ ہوگی نا, اس سے پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں. رجسٹریشن ہوگی اور وہ رجسٹریشن کے بعد ان کو ان کے ساتھ ایک بیسیکلی کمیونیکیشن ہوگی اور حکومت بتائے گی کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک مواد موجود ہے, جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اس کو آپ ریموو کریں. تو یہ بیسیکلی ایک اتھارٹی ہے, اور ہر حکومت نے اپنی اتھارٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے, تمام ممالک نے بنائی ہوئی ہیں. تو ہم نے پاکستان اگر اتھارٹی بنا رہے ہیں تو کون سا غلط کر رہے ہیں؟ اس میں تو بیسیکلی ہم نے نظام بنانا ہے. حکومت کا کام ہی, اسمبلی کا کام کیا ہے؟ قانون بنائے, قانون سازی کرے. اور قانون بنانے کا مقصد کیا ہے؟ قانون بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری عزت, آپ کی عزت, ان کی عزت, ہم سب کی عزت محفوظ رہے, اور کوئی بندہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور میری تضییق نہ کرے, میری بدنامی نہ کرے, میری ماں بہن کو گالی نہ دے. ٹھیک ہے, جو یہ کرے گا پھر وہ بھگتے گا. آپ سمجھے بات؟ تو یہ بنیادی اس کا مقصد ہے. اور میرے خیال کے مطابق ہماری پی ایف یو جے کو, ہمارے پریس کلبز کو, ہماری تمام صحافی برادری کو اس حوالے سے تجاویز یہ اس ٹائم آ جاتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا, حکومت کچھ قانون لے کر آ رہی ہوتی ہے, اس ٹائم بڑھ چڑھ کر آ کے لیڈر بھی بنتے ہیں, تمام باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ریکمنڈیشن دینے کا ٹائم ہوتا ہے 4 دن کے بعد ٹھنڈے ہو کر غائب ہو جاتے ہیں, پھر وہی اپنی روٹین میں جب پہنچ جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ ہمارے صحافیوں کے تحفظ کے لیڈر ہیں تو پھر آپ کو میری عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ کو ثنا مرزا کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ کو ہر صحافی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, اور صحافیوں سے بھی صحافیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کی تصدیق کروں, لیکن کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری تصدیق کرے. بالکل. اچھا حسن صاحب, پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ, وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور مروت صاحب کے درمیان سیز فائر کروا دیا. اس کا مطلب کتنے گھنٹے اور کتنے دن پہ یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. ویسے مروت صاحب تو آج کل بڑے متحرک دکھائی دیتے, اس کا مطلب ہے اب وہ پارٹی سے نہیں نکالے جا رہے. شوکاز ان کو بہت ملے تھے نا, وہ خود بھی اپنے شوکاز میری بہن سے پوچھیں, بہت کم بولی ہے. فنی نہیں, میں سن رہی تھی آج بھائی بہت ساری انٹرسٹنگ خبریں لے کے آئے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو مروت صاحب کے بارے میں اسپیکولیٹ کرنا بالکل غلط ہے, لیکن یہ کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے زیر اثر بالکل بھی نہیں ہے. ایون مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کے زیر اثر بھی نہیں ہے. وہ کئی دفعہ کہہ چکے آپ نے رکھنا ہے تو رکھیں, ورنہ پارٹی اپنے پاس رکھیں. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا ان کو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ بعض اوقات خبر وقت سے پہلے لیک کر دیتے ہیں, یا جو اگر وہ اپنی زوم میں یہ کہتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں تو ہو سکتا ہے سچائی میں بول دیتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی ہیں. مروت صاحب وہ بول دیتے ہیں اور بعد میں پارٹی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیماری پہلے خان صاحب کے اندر ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے بعد مروت صاحب کا علاج ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, شیر افضل مروت جو ہے, عمران خان کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو وہ شیر افضل مروت ہے. اور شیر افضل مروت کی یہ کوالٹی بہت سے جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بڑی بری لگتی ہے. شیر افضل مروت جو ہے وہ یعنی اگر اسلام آباد میں بھی آ جائے تو اسلام آباد میں بھی وہ کراؤڈ پول کرتا ہے. وہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ یہاں پر ایک بیورلے سینٹر میں ساتھ ہی وہاں پر ایک کافی شاپ ہے, وہ برننگ براؤننگ کے آس پاس کہیں نظر آتے ہوتے ہیں وہاں پر, تو آپ دیکھیں لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں, بڑے فیمس ہیں. اسی طرح اگر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, بڑے چوٹی کے وکیل ہیں, لیکن عوام میں وہ مقبولیت نہیں ہے ان کے پاس. تو لہٰذا شیر افضل مروت کو اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت اب نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کو اس وقت شیر افضل مروت کی ضرورت ہے. اگر وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو نکال دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا شیر افضل مروت کو. میرے خیال سے کوئی اور سیاسی جماعت بھی خوشی سے ان کو لے لے گی, جو بندہ عوام میں مقبول ہے, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. نہیں بتائیں نا, مجھے نون لیگ نے آفر کروائی تھی, سچ ہے نہیں کروائی نہیں ہے, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ شیر افضل مروت کو کوئی بھی سیاسی جماعت لے لے گی. اوکے, تھینک یو بوتھ آف یو. سو ویورز, مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.